الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Here you are watching your favorite program Iqra, and I am your host Dr. Jamil Rathore. In this particular religious Quranic program, we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format and discipline of our program, first we shall give you the recitation of holy verses. And our today's program consists of verse number 23 to 29 of Surah Yasin of the 23rd part of Al-Quran. And you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, when Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. صدق الله العلي العظيم. Dear viewers, now we were listening the holy verses of Al-Quran, and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al-Quran. And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. أَتَّخِذُ, the أَتَّخِذُ min dunihi,
من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very, very important segment of our program, because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse, and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic. Then we will translate it or romanize these verses, particularly for those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this exercise is followed by Urdu and English translation, and in the end we also give you the brief explanation of these holy verses. So keep on watching this program and stay with us for better and fluent recitation of Al-Quran, as well as the understanding of the holy verses of Al-Quran. أأتخذ من دونه
آلهة إن يردني الرحمن بضر إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں بنا لوں اسے چھوڑ کر کوئی اور خدا؟ ہرگز نہیں. اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے ذرا فائدہ نہ پہنچا سکے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے. Shall I take besides Allah other gods, that if the most affectionate intends any harm, their intercession shall not be of any use to me, and nor would they save me? إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. ان اردو، اگر میں شرک کروں تو میں بھی اس وقت کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب پر، پس کان کھول کر میرا اعلان سن لو. Undoubtedly, then I am in a clear error. Undoubtedly, I believe in your Lord. So, listen to me. قیل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. حکم ہوا جا جنت میں داخل ہو جا. وہ بولا کاش میری قوم بھی جان لیتی. In English, it was said to him, enter the garden. He said, would that my people knew. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ان اردو، کہ بخش دیا ہے مجھے میرے رب نے اور شامل کر دیا ہے مجھے باعزت لوگوں میں. In English, as my Lord has forgiven me and has made me of the honored ones. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين.
اور نہ اتارا ہم نے اس کی قوم پر اس کی شہادت کے بعد کوئی لشکر آسمان سے اور نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی. And we sent not against his people after him any army from the heaven, and nor we were to send down there any army. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ان اردو نہ تھی مگر ایک گرج، پس وہ بجھے ہوئے کوئلے بن گئے. In English, it was but only a shriek, hence they remained extinguished. ناظرین کرام، ہمارا آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی حق و باطل کی حکایات کو بیان فرما رہا ہے. حبیب نجار جو کہ پچھلی اقوام میں اللہ تبارک و تعالی ایک نیک بندہ تھا، جو اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء اور اولیاء پر ایمان لایا تھا. انبیاء کرام یا اولیاء کرام کو لوگوں نے پکڑ لیا تھا، انہیں قتل کرنا چاہتے تھے. حبیب نجار بھاگتے دوڑتے ہوئے وہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو، یہ اللہ کے فرستادے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ حق بات کر رہے ہیں. بے شک عبادت اللہ کی جاتی ہے. تم اپنے ہاتھوں سے جو بت بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو، یہ بت نہ تمہیں زندہ کر سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ نعمتیں دے سکتے ہیں، نہ تمہیں ان کی ناراضگی سے کوئی خطرہ ہے، نہ ان کی رضا تمہیں کوئی فائدہ دے سکتی ہے. لہٰذا ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان پر ایمان لے آؤ. انہوں نے حبیب نجار کو بھی پکڑ لیا اور اسے بھی ان کے ساتھ گرفتار کر دیا. حبیب نجار نے کہا کہ یقیناً میں اپنی جان دینا گوارا کر سکتا ہوں، لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ میں خدائے رحمان کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کروں؟ یقیناً میں عبادت نہیں کر سکتا. اس لیے نہ تو یہ کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی آرام پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو پکڑ لے تو کوئی سفارش کرنے والا نہیں، کوئی اس کی گرفت سے چھڑانے والا نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جس سے راضی ہو جائے تو کوئی اس کو گزن پہنچانے والا نہیں ہے. چنانچہ میں تو اپنا جنت کا ٹھکانہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے میرے لیے جنت کو تیار کر لیا ہے. کاش تم بھی ایمان لے آؤ، کاش تمہیں بھی جنت کی ابدی لافانی آسائشیں اور وہاں کی نعمتیں میسر آ جائیں. لیکن وہ سارے کے سارے بدبخت لوگ تھے، وہ ان پر ایمان لانا تو دور کی بات ہے، وہ ان کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے. اور روایت میں آتا ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا گیا، ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی کا غضب اپنے جوش پر آیا. جبرائیل امین کو بھیجا گیا. ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل نے جب وہ لوگ یہ عمل کر کے اور انہیں قتل کر کے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، جبرائیل امین نے قریب آ کر ایک چیخ ماری، اور وہ ایسی چیخ تھی کہ وہ سارے کے سارے کان پھٹ گئے، سینے شق ہو گئے اور وہیں پر ہلاک و برباد ہو گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ آسمانوں سے ایک بجلی کڑکی اور اس بجلی نے ان سب کو زندہ جلا کر خاکستر کر دیا. وہ سب کے سب ختم ہو گئے، بجھ گئے، ہلاک و برباد ہو گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء کا رد کیا کرتا ہے، اللہ کی توحید کا انکار کیا کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو ناشکری کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرنے کے لائق تو اللہ کی ذات ہے. اب انسان جب بہکتا ہے، آپ جانتے ہیں، کبھی آسمانوں کو پوچھتا ہے، کبھی ستاروں کو خدا بناتا ہے، کبھی سورج کو اپنا رب کہہ دیتا ہے، کبھی چاند کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، کبھی آگ کے شعلوں کی پرستش کرتا ہے، کبھی سمندروں کی، ہواؤں کی، ندی نالوں کی پوجا کرتا ہے. اور جب انسان اپنے مقام سے بہت زیادہ نیچے گرتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوچھتا ہے. یہ انسان بہکتا ہے تو پھر بتوں کو پوچھتا ہے، اور جب اپنے مقام سے آگے نکل جاتا ہے تو انا ربکم الاعلی کہہ کر خود خدا بن جاتا ہے. اللہ انبیاء اور اولیاء کرام کو بھیجتا ہے، علماء عاملین کو بھیجتا ہے کہ جاؤ انہیں راہ
ہدایت دکھاؤ اور انہیں بتاؤ کہ عبادت اللہ کی جاتی ہے، نہ تو بت کی عبادت کی جاتی ہے اور نہ ہی تم خود خدا بن سکتے ہیں۔ خدا وحدہ لا شریک وہ ہے جو سورج کا بھی رب ہے، چاند کا بھی رب ہے، انسانوں کا بھی رب ہے، تمام نعمتوں کو پیدا کرنے والی ذات اسی کی ذات ہے۔ یہ وہ توحید کا بیان ہے جو ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ان آیات سے، ان واقعات سے، ان ٹرو اسٹوریز سے، ان قصائص سے ہمیں صحیح معنوں میں پند و نصائح ایڈوائسز حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔